का पत्ता हमेशा तुरुप का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, अफसरों और तथ्यात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो मिलियन कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान ने ख़िताब हफ्ता उम्रे की अदायगी की, पाकिस्तान वापस आए और आज एक बार फिर फॉर्म में मैदान में उतरे और आज का मैदान का इंतखाब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में किया, जहां से थोड़ी देर कबल उन्होंने एक बड़े जलसा आम से खिताब किया। जनाब इमरान खान ने आज के जलसा आम में जो सबसे अहम बात की वो ये थी कि उनकी इत्तलात के मुताबिक हुक्मरान मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा धचका लगने वाला है और अब से चंद दिनों के अंदर वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो कि सियालकोट से कौमी असम्बली का इलेक्शन 2013 के इंतखाबात में जीते थे, वो अपनी नशिस्त से नाअहल करार दिए जाने वाले हैं। ये इत्तला जनाब इमरान खान ने दी। इस हवाले से तवील अरसे से मामला जारी है। यहाँ से जनाब ख्वाजा आसिफ तकरीबन 90,000 वोट लेके जीते थे, जबकि दूसरे नंबर पर जो उम्मीदवार थे उनके ताल्लुक तहरीक इंसाफ से जनाब उस्मान डार थे, जिन्होंने तकरीबन 70,000 वोट हासिल किए थे। ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। इत्तलात के मुताबिक वोटों की दोबारा गिनती का अमल ये मुकम्मल हो रहा है और बाज़ अखबारी इत्तलात के मुताबिक इसमें ये बात सामने आई है कि तकरीबन 20,000 से ज़ायद वोट ऐसे थे जिनके काउंटर फॉइल्स मौजूद नहीं है। अगर ये इत्तला दुरुस्त है तो शायद ये हो जाए कि जनाब ख्वाजा आसिफ अपनी नशिस्त छोड़ बैठे, लेकिन फिलहाल इस बारे में कतई तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जनाब इमरान खान ने आज के जलसे में ये न्यूज ब्रेक की। 3 विकेटें तो गिर गई थी, 4 हल्के मांगे थे ना, 3 विकेटें गिर गई थी, अभी चौथी विकेट गिरने वाली है। ख्वाजा आसिफ के हल्के में जो सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपा हुआ था, ख्वाजा आसिफ 30,000 जाली वोट निकली है, 30,000। अभी चौथी विकेट भी गिरेगी और इंशाल्लाह हम ये साबित करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने मिलके नून लीग के साथ तारीखी धांधली की थी। अगर ऐसा हुआ और अगर ऐसा हुआ तो यकीनी तौर पे यह बड़ी खबर होगी, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा से ख़ास तौर पे 4 इंतखाबी हलकों को खोलने का या उन पर दोबारा गिनती कराने का मुतालबा करते रहे हैं। इससे पहले जो नताइज आ चुके हैं वो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के इमरान खान के केस को मजबूत करते हैं। देखना यह है कि क्या वाकई सियालकोट की कौमी असम्बली की नशिस्त से जनाब ख्वाजा आसिफ, जो बहुत बड़े सुतून है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस हुकूमत के, वज़ीर दिफा हैं, वज़ीर पेट्रोलियम, माफ़ कीजिएगा वज़ीर पावर एंड वाटर एंड पावर है, वो अगर अपनी नशिस्त खो बैठते हैं यकीनी तौर पे बड़ा धचका होगा। लेकिन इसके लिए अगर की बात है, बहुत बड़ा इफ़ है, और वो ये कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके खिलाफ ये बात साबित कर देता है, ये बात साबित हो जाती है उनके खिलाफ कि इस इंतखाबात में बेज़ाब्तिगियाँ हुई या धांधली हुई है। जनाब इमरान खान आज जलसे आम से खिताब कर रहे थे तो उन्हें शायद एहसास ये था कि हिज़्ब इख्तिलाफ और महज हकीकी हिज़्ब इख्तिलाफ अब वो और उनकी जमात ही रह गए हैं। इसीलिए आज के जलसे में रवानी के दौरान वो कह गए कि जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बड़े इदारों को काबू कर लिया है और हिज़्ब इख्तिलाफ को भी काबू कर लिया है। नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन को भी काबू कर लिया, नैब को भी काबू कर लिया, FIO को भी काबू कर लिया, नादरा को भी कंट्रोल कर लिया। नवाज शरीफ समझा सारे मेरे अब काबू आ गए हैं, ऑपोजिशन को भी काबू कर लिया सिवाय इमरान खान के। उसने कहा इमरान खान शोर मचाता रहे, सारे मेरे साथ हैं, सारे मेरे साथ हैं। आज जनाब इमरान खान ने कहा कि समझा ये जा रहा है कि ऑपोजिशन को भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने काबू कर लिया है। आज पेशावर का जलसा था। पिछले कई दिनों से जनाब इमरान खान दोबारा सियासी तौर पर मुतहर्रिक हुए हैं, जिसमें पहले इस्लामाबाद का जलसा हुआ, लाहौर का जलसा था और फिर आज पेशावर में जलसा। इन तीनों जलसों में ये बात कदर मुश्तरक है कि इन तीनों जलसों के हवाले से ये बात एक बार फिर खुल के सामने आ रही है, बल्कि साबित हो रही है कि तहरीक इंसाफ में निज़ाम का और नज़्म ज़ब्त का शदीद फुक़दान नज़र आता है। तीसरा मुसलसल जलसा है, आज हैट्रिक हो गई बदनिज़मी की।
تحریک انصاف کے جلسوں میں پہلے اسلام آباد کے جلسے میں شدید بدنظمی دیکھنے میں آئی، خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات دیکھنے میں آئے، لاہور کے جلسے میں بھی بدسلوکی کے واقعات دیکھنے میں آئے خواتین کے حوالے سے، اور آج پشاور کے جلسے میں بھی شدید بدنظمی دیکھنے میں آئی، اور ایک موقع پر پولیس نے ہوائی فائرنگ بھی کر دی، جس کی وجہ سے اس جلسے میں کچھ عرصے کے لیے بھگدڑ بھی بچی اور ایک بار پھر نظم و ضبط کا شدید فقدان نظر آیا۔ تحریک انصاف میں جناب عمران خان کی تحریک انصاف میں، جہاں عمران خان اپنے نوجوانوں کو نئے پاکستان کا معمار بتاتے ہیں۔ نوجوانوں، آپ بنائیں گے نیا پاکستان، آپ بنائیں گے نیا پاکستان۔ آج کا واقعہ بھی پشاور میں ہونے والا جلسہ یہ موقع فراہم کرتا ہے تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے اور قومی قیادت کے لیے کہ اس کے صفوں میں جو اس وقت نظم و ضبط کا فقدان نظر آتا ہے، بد انتظامی نظر آتی ہے، اس کو دور کرنا اور فوری طور پہ دور کرنا بہت ضروری ہے۔ عمران خان صاحب کل جب عمرے سے واپس آئے تو سیاسی میدان پر پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا، انہوں نے ایک بہت اہم ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ کتنی شرمناک بات ہے کہ حکومت بری میں نواز شریف کی رہائش گاہ کی آرائش پر 43 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک ضمنی ٹویٹ بھی کی اور یقینی طور پہ ایک بہت اہم یہ خبر تھی جو جناب عمران خان نے اپنی اس ٹویٹ کے ذریعے بریک کی، جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اپنی رہائش گاہ پر مری میں 43 کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اس کا جواب سامنے آیا محترم وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز شریف کی جانب سے، جنہوں نے فوری طور پہ ایک جوابی ٹویٹ کیا اور اس میں کہا کہ مری کا گھر نواز شریف کا نہیں بلکہ سرکاری ملکیت ہے۔ یقین نہیں آتا یہ شخص ابھی ارض اقدس سے واپس آیا ہے، ارض مقدس سے واپس آیا ہے۔ یہ اہم تھا ڈیولپمنٹ ہے جناب عمران خان کا ٹویٹ، مریم نواز شریف کا جوابی ٹویٹ ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا کرپشن، جس کا بہت ہی اینٹی کرپشن ازداد رشوت کا زمانہ ہے۔ نیب بہت متحرک ہے، بھرپور کارروائی کی۔ اختتام ہفتہ بلوچستان میں آج پھر کوئٹہ میں ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ پنجاب میں کارروائی ہوئی سابق ایم ڈی پیپکو کے خلاف۔ آج اسلام آباد اس کے علاوہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف کے بھائی کے وارنٹ جاری ہو رہے ہیں اور شاید اس کے لیے انٹرپول سے بھی رابطہ قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام اہم پیش رفت ہے جس کے بارے میں بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقت۔ ویلکم بیک۔ حکومت بلوچستان کے سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی نے جمعے کو ایک ریکارڈ بنایا تھا، کرپشن کا ریکارڈ، پاکستان کا ریکارڈ، جب نیب نے ان کو گرفتار کیا تھا اور جس میں ان سے 63 کروڑ روپے کیش، تقریباً 10 کروڑ روپے کا سونا اور 1 درجن سے زائد پراپرٹیز کے دستاویزات وصول کیے تھے، وہاں سے برآمد کیے تھے۔ یہ تمام کرپشن کا مبینہ طور پہ کرپشن سے جمع کی ہوئی دولت تھی جو مشتاق رئیسانی کے پاس سے ملی تھی۔ آج ایک اور بڑا کیس سامنے آیا ہے۔ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے سابق چیئرمین اشرف مکسی کو نیب نے گرفتار کیا۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا زبردست کیس ہے۔ اشرف مکسی نے دوران تعیناتی، یعنی کہ جب ان کی ذمہ داری تھی بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے، یعنی کہ بلوچستان میں ہونے والی تمام سرکاری ملازمتوں کی انتخاب کی ذمہ داری ان کے ذمہ تھی۔ انہوں نے کرپشن کی اور میرٹ کی جو درگت بنائی ہے وہ بالکل ویسی ہے جیسی مشتاق رئیسانی نے خزانے کے محکمے کی بنائی تھی۔ اشرف مکسی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ مبینہ طور پر مکسی نے اپنی 2 بیٹیوں کو جعلی ڈگری پر ہیڈ مسٹریس بھرتی کیا تھا۔ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کی حیثیت کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنی 2 بیٹیاں، دونوں بیٹیوں نے انہوں نے جعلی ڈگریوں کا بندوبست کیا، پھر ان جعلی ڈگریوں کی بیسس پہ انہیں سرکاری ملازمت دی۔ اشرف مکسی نے سیکشن افسر کی 13 آسامیوں کے لیے تحریری اور زبانی امتحانات میں ہیر پھیر کر کے پہلی اور دوسری پوزیشن اپنے صاحبزادے کو دلوا دی اور اپنی پبلک سروس کمیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے امتحانات کے بیٹے کو دوسری پوزیشن
پوزیشن دلا دی. اس طرح سے دونوں بیٹیوں کے لیے جعلی ڈگریوں کا بندوبست کیا, انہیں سرکاری ملازمت دلائی. پھر اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے امتحانات میں گڑبڑ کا انتظام کیا. ان کے جوابی جو امتحانی پیپر تھے اس میں جو ان کی جوابی کاپی تھی اس کو تبدیل کرا دیا اور اس کو ٹاپ کرا دی اپنے بیٹے کو, اور اپنے ہی ایک ماتحت کے بیٹے کو دوسری پوزیشن دلا دی بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں. اشرف مکسی کو بطور چیئرمین پبلک سروس کمیشن مختلف تعیناتیوں میں بے قاعدگیوں کے الزامات پر گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی نے برطرف کیا تھا, جس کے بعد انہوں نے عدالت کا رخ کیا تھا جہاں سے انہیں ایک اسٹے آرڈر مل گیا تھا, لیکن یہ اسٹے آرڈر ویکیٹ ہونے کے بعد یہ کارروائی کی گئی. جمعے کو گرفتار کیے جانے والے بلوچستان کے سیکرٹری خارجہ معاف کیجیے گا خزانہ مشتاق رئیس ثانی کا اب ریمانڈ ہے, 14 روزہ ریمانڈ پر نیب کے پاس ہے وہ, اور اب ان سے تحقیقات جاری ہے. اور یہ تحقیقات اتنی ہی ہو شربا ہے جتنی ان کے گھر سے دولت جو رقم وصول ہوئی تھی جو چھاپے کے بعد, اسی طرح کی جو معلومات ہے وہ اب مل رہی ہے مشتاق رئیس ثانی سے. یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ رقم جو وصول ہوئی ہے یہ تمام اس کام کی نہیں ہے جو وہ سیکرٹری خزانہ کی حیثیت سے کر رہے تھے. یہ محض ایک پروجیکٹ کے حوالے سے, لوکل گورنمنٹ کے فنڈز کے حوالے سے ہے جو کہ تفویض کیا گیا تھا بلوچستان کی مقامی حکومتوں کو, اور اس کی کثیر رقم انہوں نے دو چھوٹے اضلاع یعنی کہ مچھ اور خالق آباد کے لیے منتقل کر دی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خالق آباد میں تو مقامی حکومت کا نظام ہی نہیں تھا, وہاں ایڈمنسٹریٹر کا دفتر ہی نہیں تھا, اور وہاں پہ یہ رقم منتقل کر دی گئی, اور جس کے بعد وہاں سے اس کو خردمد کر لیا گیا اور اس کو حاصل کر لیا, واپس تقسیم ہو گئی مختلف لوگوں میں, اور مشتاق رئیس ثانی کی گرفتاری ہوئی ہے. اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مشتاق رئیس ثانی تنہا یہ تمام کرپشن نہیں کر سکتے تھے. اس معاملے میں بہت اہم کردار رہا ہے بلوچستان کے مشیر خزانہ میر خالد لانگو کا, جو اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. فی الحال نیب نے ان کے خلاف کسی کارروائی کا آغاز نہیں کیا ہے, مگر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے. آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ پہ مشتاق رئیس ثانی کے ساتھی کو کراچی میں گرفتار کیا گیا. یہ بھی سرکاری آفیسر ہے, خالق آباد میں ان کی پوسٹنگ تھی, آج ان کو کراچی سے گرفتار کیا گیا. اس طرح سے فی الحال آغاز ہوا ہے, ہمیں بتایا گیا ہے یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے مشتاق رئیس ثانی کی کرپشن, مبینہ کرپشن کے حوالے سے, اور یہ 73 کروڑ روپے کی وصول ہونا صرف ابتدا ہے. یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یاد رہے کہ بلوچستان میں جو پبلک سروس ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتے ہیں, ترقیاتی پروگرام جس کے اوپر محکمہ خزانہ اس کا اختیار ہوتا ہے, وہ 56 ارب روپے کا تھا. اور اگر 56 ارب روپے کا 2014-2015 کے خزانے کو اگر اسی انداز سے استعمال کیا گیا ہو تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان میں کرپشن کا کیا عالم ہے. لیکن آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے یہ صرف بلوچستان کا معاملہ نہیں ہے, اتنے ہی اہم, اتنے ہی سنگین, اس سے کہیں زیادہ کیسز اس پروگرام میں ہم سندھ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں, چاہے وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے معاملات ہوں, چاہے پولیس کے معاملات ہوں, چاہے یہاں پہ ٹھیکے دینے کے معاملات ہوں, چاہے یہاں پر سرکاری خزانے کو لٹانے کے معاملات ہو. سندھ کسی صورت سے بلوچستان کی سے پیچھے نہیں ہے, لیکن اس وقت باری بلوچستان کی ہے اور نیب کی وہاں پر بہت ہی مؤثر کارروائی ہوئی ہے. اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ جناب ڈاکٹر عبد المالک سے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا نظام حکومت, انداز حکومت, اس کی ہم بہت تعریف و توصیف اپنے اس پروگرام میں کر چکے ہیں, لیکن کرپشن کی یہ جو داستان ہمارے سامنے آئی ہے مشتاق رئیس ثانی کے تھرو, اور ظاہر ہے کہ ابھی ہم نیب صرف مقامی حکومتوں کے معاملات دیکھ رہی ہے, اس سے لگتا یہ ہے کہ کرپشن کی جو وسعت تھی آپ کے دور حکومت میں بھی وہ شاید آپ کے علم میں نہیں تھی. آپ کا خود رد عمل کیا ہے یہ معاملات سامنے آنے پہ؟ کامران بھائی, آپ کی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یاد کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا جو یہ ایکشن ہوا ہے اس کو ہماری پارٹی نے اور اس کو ہماری کولیشن حکومت نے ویلکم کیا ہے, اور ہم نے جو ہی یہ کیس ہمارے سامنے آ گئی, ہم نے اپنی پارٹی کے جو ہے نا پارلیمانی گروپس کا میٹنگ بلایا رات کو, اور اسی رات کو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم مورلی پابند ہیں کہ ہم اس ایڈوائزرشپ سے ریزائن کر دیں. ہم نے ریزائن کی, اور دوسرے دن میں نے فلور آف دی ہاؤس پہ یہ کہا
کہ چونکہ ہم پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، لہذا جو میرے دور میں جو ایک ہم نے بہتر حکومت کی، ایک گڈ گورننس کی، ہم نے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا، ایجوکیشن کو بہتر کیا، پولیس کو بہتر کیا، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک دن تھے، اور ہم اس کے لیے بشمول میں اور میرا وزیر خزانہ ہم سب جو ہے نا، چاہے نیب ہو یا جو ہے نا کوئی کمیشن بنے، ہم اس پہ سامنے جواب دے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہماری اسٹرینتھ ایمانداری ہے، ہماری اسٹرینتھ جو ہے نا ہارڈ ورک ہے، ہماری اسٹرینتھ پرو پیپل اپروچ ہے، اور اس کو کسی صورت میں ہم کھونے نہیں دیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فلور آف دی ہاؤس پہ میں نے نہ صرف اپنا جو ہے نا احتساب کا بولا ہے نیب کو، بلکہ میں نے کہا 2002 سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ کرپشن میں انوالو ہوئے ہیں اور بے تحاشا کیسز نیب کے خلاف پاس پڑے ہوئے، ان پہ کارروائی ہو۔ اور میں نے اپنے دور میں اینٹی کرپشن کے ذریعے اور چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کے لیے 110 سے زیادہ کیسز کی خود انکوائری کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اور پاکستان میں جو کرپشن کی ناسور ہے، اس کو ختم کیے بغیر ہم اپنے عوام کو ترقی نہیں دے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عبدالمالک، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پوری جماعت کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور انہوں نے نیب سے کہا ہے کہ وہ بھرپور تحقیقات کرے، کرپشن کے کسی معاملے کو کنڈون نہیں کر سکتی نیشنل پارٹی، ڈاکٹر عبدالمالک کا کہنا ہے۔ دوسری جانب نیب کے بلوچستان کے ڈائریکٹر جنرل میجر ریٹائرڈ طارق محمود نے ہمیں بتایا ہے کہ بلوچستان کی حکومت کا رویہ، رد عمل اس پورے معاملے کے حوالے سے اب تک بہت حوصلہ افزا رہا ہے۔ بلوچستان کی حکومت بھرپور تعاون کر رہی ہے نیب کے ساتھ کرپشن کے اس معاملے کی اور تمام معاملے کی تحقیقات کے حوالے سے۔ یہ بہت خوشائند بات ہے کہ بلوچستان کی حکومت اس معاملے میں نیب سے بھرپور تعاون کر رہی ہے، اور نیب سے کہہ رہی ہے کہ تمام تحقیقات کو جڑ تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح سے لاہور میں بڑی کارروائی ہوئی 4 دن پہلے، نیب نے وہاں جو کارروائی کی اس میں سابق ایم ڈی پیپ کو طاہر بشارت جیبا کو گرفتار کیا گیا، اب ان کا 14 روز کا ریمانڈ بھی ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ حکومتوں میں کس طریقے سے، گزشتہ حکومت میں خاص طور پہ کس طریقے سے نوکریوں کی بھرتی کی گئی، جہاں پہ میرٹ کا خلاقمہ کیا گیا، اور اشارے پہ جاننے والوں کو چاہے سیاسی بنیاد پر یا رشوت کی بنیاد پر بھرتی کر لیا گیا۔ اسی طرح سے جناب بشارت چیمہ پر الزام ہے کہ انہوں نے بطور ایم ڈی پیپ کو 2009 میں گجرانوالہ الیکٹرک سپلائی کمپنی میں 1 سے 16 گریڈ تک کے 12 مختلف عہدوں پر 437 خلاف ضابطہ بھرتیاں کرائی تھی۔ ان بھرتیوں کے لیے باقاعدہ خط میں انہوں نے احکامات جاری کیے تھے، جس کے بعد ایک ہی دن میں 3500 امیدواروں کے ٹیسٹ اور انٹرویو کرائے گئے، اور مبینہ طور پہ 435 من پسند امیدواروں کو نوکری دی گئی۔ یہ تمام ریکارڈ تھا جو قائم ہوا۔ یہ بھرتیاں پیپلز پارٹی کے دور میں اس وقت ہوئی تھی جب سابق وزیر اعظم جناب راجہ پرویز وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی تھے۔ ریکارڈ کے مطابق ان بھرتیوں میں 255 تقرریاں جو کہ گجرانوالہ الیکٹرک کمپنی کے دفتر میں ہوئی تھی، وہ گجرانوالہ کے ڈویژن سے باہر تھی، اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے بھی حکم جاری کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق سابق وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف کے خلاف ان کے دور وزارت پانی اور بجلی کے حوالے سے نیب مزید کئی ریفرنسز سے ایک ساتھ دائر کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ لیتے ہیں وقفہ، جس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم کا حکم ہوا، اور وزیر خزانہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام ممبران پارلیمنٹ کے اثاثوں کی تفاصیل اپنی ویب سائٹ پہ جاری کرے، مگر اس حکم پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کروانا ہے تو اس کے لیے قانون جاری کر دیں، لیکن اس کے بارے میں لیٹسٹ کیا سچویشن ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وقفے کے بعد۔ کوئی اثر ہوا ہو نہ ہوا ہو، کوئی تحقیقات شروع ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، پاناما لیکس میں آنے والوں کو کسی تحقیقات کا سامنا ہو نہ ہو، لیکن ایک ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ، جہاں پر ممبران پارلیمان کے تمام اثاثوں کے گوشوارے موجود ہوا کرتے تھے، اور سن 2013 2014 کے بھی موجود تھے، پاناما پیپرز آنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ سے یہ ممبران پارلیمنٹ کے تمام اثاثوں کے گوشوارے غائب کر دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ کوئی نہیں بتائی گئی۔ اس سے پہلے ہمیشہ سے یہ گوشوارے ویب سائٹ پہ ہوتے تھے، لیکن اب پاناما پیپرز آنے کے بعد ممبران پارلیمنٹ کا کہنا یہ تھا کہ ان کے گوشواروں کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا۔ اس سلسلے میں بہت اہم بات یہ ہے کہ اپنے آخری خطاب میں وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کہا تھا کہ ان کے براہ راست حکم پر، ان کی حکومت کے حکم پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اثاثے دوبارہ اپنی ویب سائٹ پہ جاری کر دے، اور یہ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس کی اطلاع قوم کو دے دی، مگر ایسا ہوا نہیں۔ میرے علم میں جب یہ بات آئی
کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کی تفصیلات ہٹا دی گئی ہیں تو میں نے فوراً وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے کہا کہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کی تفصیلات عوام کے سامنے ہونی چاہیے. جنہوں نے یہ معاملہ انتخابی اصلاحات کمیٹی کے سامنے رکھا، سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوامی نمائندوں کے اثاثوں کی تفصیلات دوبارہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر رکھ دی گئی ہیں، کیونکہ یہ جاننا عوام کا بنیادی حق ہے. وزیر اعظم صاحب کو یہ غلط اطلاع دی گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر ان کے حکم کے حوالے سے یہ تفصیلات دوبارہ ویب سائٹ پہ جاری کر دی گئی ہیں. ایسا نہیں ہوا تھا، حالانکہ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایسا ہو گیا ہے. ایسا کیوں نہیں ہوا یہ ہم پوچھتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد میں ہمارے کورسپونڈنٹ عدیل بڑائچ نے. عدیل بڑائچ جی بتائیے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعظم کے کہنے کے باوجود، تمام چیزوں کے باوجود، یہ جو گوشوارے ویب سائٹ پہ ہوتے تھے ان کو ہٹا دیے اور پھر دوبارہ کیوں نہیں لگا رہی الیکشن کمیشن؟ جب انتخابی اصلاحات کمیٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو سفارش کی گئی کہ جو ایسٹس اور لائبلٹیز کی ڈیٹیلز ہیں ارکان پارلیمنٹ کی یہ ویب سائٹ پر شائع کر دی جائیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی جانب سے بھی کہا گیا الیکشن کمیشن کو کہ جو اثاثوں کی تفصیلات ہیں یہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائیں، تو الیکشن کمیشن نے جو عوامی نمائندگی ایکٹ کا سیکشن 42A ہے اور جو سینٹ الیکشن کے قانون کا سیکشن 25A ہے، اس کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جو انتخابی اصلاحات کمیٹی کی پروپوزل ہے اسے ریجیکٹ کر دیا جائے، کیونکہ قانون میں ایسی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے کہ ایسٹس کی ڈیٹیلز ویب سائٹ پر ڈالی جائیں. اگرچہ یہ تفصیلات جو ہیں 2 سال تک ویب سائٹ پر موجود رہیں. فخر الدین جی ابراہیم اور جو جب سیکریٹری الیکشن کمیشن اشتیاق احمد خان تھے، انہوں نے خود سے انیشیٹو لیتے ہوئے اسے ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن کے جو اب موجودہ حکام ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ قانون میں ایسی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے، اور قانون کے تحت سیکشن 42A اور جو 25A کے تحت صرف جو پریسکرائبڈ فی ادا کر کے گزٹ آف پاکستان کی کاپی ہر کوئی لے سکتا ہے، اور گزٹ آف پاکستان میں اثاثوں کی تفصیل شائع کرنے کا ہی کہا گیا ہے. بہت بہت شکریہ عدیل بڑائی. ہمارے ساتھ ہے وقفہ جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم ترین خبریں. صرف 3 مارچ سے لے کر آج تک ہمارے 208 کارکنان کو گرفتار کیا گیا. 167 کارکنان کی پوری تفصیل ہم نے اس میں دی ہے، وہ لسٹ ہم ان کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں. فاروق ستار بھائی کے کوارڈینیٹر آفتاب بھائی، ان کی دوران حراست انتقال. اس ایوان میں جب بھی ہم نے آواز اٹھائی ہماری آواز کو دبایا گیا. آپ لوگ سے اپیل ہے، پلیز کچھ کریے. ہزاروں ماؤں کی آہیں اس سے موجود ہیں. ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن اور ڈاکٹر فاروق ستار کے رابطہ کار آفتاب احمد کی گزشتہ ہفتے رینجرز کی حراست کے دوران مبینہ شدید تشدد اور اس کے بعد ہلاکت کے بعد جو صورتحال نے جنم لیا ہے وہ بہت ہی دلچسپ لگتی ہے، اور اس سے اس بات کا بھی اندیا ملتا ہے کہ اس واقعے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے اور رینجرز خاص طور پر NPM کے حوالے سے اپنی سخت گیر پالیسی پر کسی حد تک نظر ثانی کر رہے ہیں. گو کہ اس کا نہ کوئی اعلان ہوا ہے نہ اعلان ہونا ہے، لیکن قرائن، شواہد اور اشارے بتا رہے ہیں کہ اسی طرف، اسی رخ میں صورتحال آگے بڑھ رہی ہے. یکسر پالیسی تبدیل نہیں ہو رہی ہے، لیکن بہرحال آفتاب احمد کے واقعے کا بہت اثر دیکھنے میں آیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے دیرینہ مطالبوں کے حوالے سے اور دیرینہ خیالات کے حوالے سے بھی رد عمل دیکھنے میں آیا ہے، جس سے لگتا یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی اس حوالے سے جو شکایات تھی وہ کسی حد تک درست تھی. ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آج، خاص طور پہ اس کے لیے اہم دن تھا. آج متحدہ قومی موومنٹ کے 17 کارکنان جو کئی مہینے سے کئی معاملات میں 2 سال سے لاپتہ تھے، اچانک ان کا سراغ مل گیا ہے. انتہائی اہم ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اس اہم ڈیولپمنٹ کا براہ راست تعلق آفتاب احمد
کے کیس سے ہے، جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی پالیسی کے حوالے سے نظر ثانی کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ آفتاب احمد کی رینجرز کی حراست کے دوران مبینہ تشدد اور اس کے بعد ہلاکت کی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے براہ راست اور بھرپور تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ ہم نے اپنے گزشتہ ہفتے ایک پروگرام میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس وقت جو معاملات ہیں، جب یہ تحقیقات ہو رہی ہے تو تحقیقات دور رس ہونی چاہیے، اور کئی ایسے اہم معاملات ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے تحقیقات کی جائے تاکہ دیکھا جائے کہ رینجرز معاملات کے حوالے سے، اس کی ایس او پیز کے حوالے سے کیا بڑی ریفارمز کی اور اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یہ تحقیقات اس وقت بھی جاری ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ راست تحقیقات ہے جو جاری ہے، اور آج اس حوالے سے گو کہ براہ راست اس کا کوئی تعلق بتایا نہیں گیا ہے، متحدہ قومی موومنٹ کے 17 کارکنان کا سراغ مل گیا ہے۔ ہوا اس طرح سے ہے کہ 17 میں سے تو 7 کارکن اچانک اپنے گھر واپس پہنچ گئے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو تو انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کہاں تھے، کس کے پاس تھے اور کس انداز سے وہ پچھلے کئی مہینے گزار رہے تھے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اس حوالے سے کوئی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں اور میڈیا کو بھی اوائڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 7 کارکنان اپنے گھر پہنچے ہیں اور 10 کارکنان آج اچانک عدالت میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ان کے اہل خانہ کی بازیابی کے لیے عدالتوں سے جو درخواستیں کئی مہینوں سے موجود تھی، آج وہ بھی واپس لے لی گئی اور 10 کارکن آج اچانک عدالتوں میں پیش کر دیے گئے۔ آج سندھ ہائی کورٹ میں ایم کیو ایم کے ایک لاپتہ کارکن شان حیدر خود پیش ہو گیا اور بتایا کہ اسے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کیا تھا اور پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا ہے۔ یہ تمام ڈیولپمنٹس بہت ہی دلچسپ ہیں اور دیر پا ہیں۔ موجودہ حالات کے حوالے سے یہ تمام واقعات غیر معمولی ہیں۔ رینجرز کی جانب سے آج 10 کارکنوں کو عدالت میں پیش کیا گیا، ان میں سے 4 کارکن 2015 اور 2016 کے آغاز سے لاپتہ تھے۔ یہ بھی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بھی مختلف سوالات کو جنم دیتی ہے۔ رینجرز کی ایم کیو ایم کے حوالے سے فوری جو پالیسی ہے، اس میں چاہے یہ نرمی کہیں، نظر ثانی کہیں یا کسی اور وجہ سے اس پیش رفت کو کہیں، یہ بہت اہم ہے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم اس کے عوض جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا مکمل خاموشی اختیار کر رہی ہے۔ بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ ہفتے ہی ایم کیو ایم نے سپریم کورٹ میں اپنے 171 لاپتہ کارکنوں کی فہرست جمع کرائی تھی اور بتایا تھا کہ ان میں سے 100 کارکن اسی سال کے دوران لاپتہ ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار کے رابطہ کار آفتاب احمد کی رینجرز کی حراست میں جو تشدد ہوا، مبینہ تشدد، اس کے بعد ہلاکت کے بعد اسی دن ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جب ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے رکن شاہد پاشا، جنہیں رینجرز نے گرفتار کیا تھا، جن کا 90 روز کا ریمانڈ بھی لیا گیا تھا، انہیں فوری طور پہ رہا کر دیا گیا تھا اور وہ اسی روز اپنے گھر واپس پہنچ گئے تھے۔ اس کے 2 دن بعد ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، ایم کیو ایم کے ملیر سیکٹر کے انچارج نیر رضا کو بھی رینجرز نے آفتاب احمد کی ہلاکت کے بعد 3 دن بعد رہا کر دیا اور وہ بھی اپنے گھر پہنچ گئے۔ نیر رضا کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا بھی رینجرز نے 90 روز کا ریمانڈ لیا تھا، مگر اب اچانک ان کو رہا کر دیا گیا ہے، جیسے کہ شاہد پاشا کو رہا کرایا گیا تھا۔ یہ دونوں واقعات، شاہد پاشا کا واقعہ، نیر رضا کا واقعہ، آج 10 ایم کیو ایم کے کارکنان کا عدالت میں پیش کر دیا جانا، 7 کارکنان کا گھر پہ واپس آ جانا، یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے اور یقینی طور پہ یہ ایک بڑی موجودہ سیاسی ماحول کے حوالے سے ایک نئی اور بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ پچھلے سال 6 اکتوبر کو سندھ پولیس نے اخبارات میں رینجرز کے نامعلوم اہلکاروں پر اغوا کے مقدمے کے اشتہارات چھپائے تھے اور یہ پولیس کی جانب سے شائع کیے گئے تھے، جس میں مغویوں میں شامل ایم کیو ایم کے کارکن طاہر علی ابرار احمد کے نام شامل کیے گئے تھے اور جن کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے پاکستان میں 2014 کے دوران لاپتہ افراد کی فہرست میں جن کے نام جاری کیے تھے۔ اس تمام پس منظر کے لحاظ سے یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ جس میں رینجرز میں یا قانون نافذ اداروں کی جو حراست میں یا ان کی تحویل میں ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں یا انہیں چھوڑا جا رہا ہے یا عدالتوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ صرف آج کی پیش رفت ہے یا ایک سلسلے کی کڑی ہے جو ہم آئندہ چند دنوں میں دیکھیں گے۔ اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری کورسپونڈنٹ کرن خان۔ کرن، بتائیے گا کیا معلومات اب تک جمع ہوئی ہے؟ ایم کیو ایم تو اس حوالے سے سرکاری طور پہ کچھ نہیں کہہ رہی، مگر یہ پچھلے چند دن ان تمام معاملات کے حوالے سے غیر معمولی ہیں۔
جی بالکل، ایم کیو ایم نے جو ہمیشہ سے ایم کیو ایم جو کہتی آئی ہے کہ ان کے 174 کارکنان جو ہیں وہ لاپتہ تھے، اب جا کے جب انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی ہے تو 144 کارکنان کا کہا ہے جو اب تک لاپتہ ہیں۔ اگر لاپتہ کارکنان کی ہم بات کریں تو 3 مئی سے لے کر اب تک جو ہیں تقریباً ایم کیو ایم کے 6 کارکنان جو کہ ہمیں کنفرمیشن ہے جو لاپتہ تھے لیکن اب اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہیں، جبکہ 10 کے قریب جو کارکنان ہیں انہیں آج ریمانڈ کے لیے کورٹ میں پیش کیا گیا، جن کا 90 روزہ ریمانڈ جو ہے وہ رینجرز نے حاصل کیا۔ اگر ان 10 کارکنان میں سے میں 4 کی تفصیل میں جاؤں تو میں یہ بتا سکتی ہوں کہ جو ذیشان عالم تھے جنہیں 16 جنوری 2016 کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کے علاوہ محمد طارق تھے، 29 نومبر 2015 سے یہ جو ہے لاپتہ تھے۔ محمد رضوان تھے جو کہ 25 فروری 2016 سے لاپتہ تھے، اور ذیشان تھے جو کہ 15 نومبر 2015 سے لاپتہ تھے۔ ان 10 کارکنان میں جنہیں آج ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا ہے ان میں سے یہ 4 کارکنان بھی تھے جو 2015-2016 کے دوران جو ہے لاپتہ تھے، لیکن آج جو ہے انہیں ریمانڈ کے لیے پیش کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے ڈیپٹی کنوینر شاہد پاشا کو 3 مئی کی رات کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا تھا، جو ڈائریکٹ 90 پہنچے تھے۔ وہ بھی 21 مارچ کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا، 90 روزہ ریمانڈ پہ حاصل کیا گیا تھا ان کا، لیکن ان کو رہا کر دیا گیا۔ جس کے بعد نیّر رضا جو کہ سیکٹر انچارج تھے ملیر کے ایم کیو ایم کے، انہیں بھی گزشتہ دنوں گرفتار کر کے 90 روزہ ریمانڈ حاصل کیا گیا تھا اور انہیں بھی رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح کچھ کارکنان ایسے ہیں جن کے بارے میں ایم کیو ایم ابھی تو کنفرمیشن نہیں دیتی، لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو تقریباً 6 کے قریب کارکنان ایسے ہیں جو اپنے گھروں کو واپس پہنچ گئے ہیں۔ یہ ایم کیو ایم کے لیے جو ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہیے، اور بس یہی جو ایک ان کی طرف سے اندازہ دیا جا رہا ہے، ایک جو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ بہت بہت شکریہ، کرن خان ہمارے ساتھ موجود تھی۔ ابھی ہم 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اہم وفاقی ادارے ایم کیو ایم کے حوالے سے اپنی حکمت عملی، اپنی پالیسی جو پچھلے کئی مہینوں سے، پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے جو جاری کری ہوئی ہے اس پہ کوئی بڑی نظر ثانی ہوئی ہے، نظر ثانی ہونے والی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، فی الحال ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ شاید تبدیلی کی کوئی ہوا چلی ہے یا تبدیلی کی کوئی فکر پیدا ہوئی ہے، اس خیال نے جنم لیا ہے، جس کے بعد سے آج کا دن بہت اہم تھا، جس کے دوران ایم کیو ایم کے لاپتہ کارکنان عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں یا اپنے گھروں کو واپس آ گئے ہیں۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بہت اہم خبر جو کہ اب تک سامنے اس انداز سے نہیں آئی ہے۔ داعش، دنیا جس سے ڈر رہی ہے، دہشت کی علامت، اس کے پاس جو دہشت گردی کا سامان ہے، جو بم دھماکے کرتی ہے، جو بم بنانے کے سامان ہیں، اس میں بھارتی سامان استعمال ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں بھارتی سامان استعمال ہوتا ہے۔ بھارت سے داعش کے رابطے ہیں، اس کے بارے میں ٹھوس اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بہت چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ دنیا میں دہشت کی علامت اگر آج کسی تنظیم کو سمجھا جاتا ہے تو اس کا نام داعش ہے۔ داعش ہی وہ تنظیم ہے جسے امریکہ اور مغرب اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ بہت اہم معلومات ہے جو داعش کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ داعش کا بھارت سے تعلق ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بھرپور ثبوت سامنے آ رہے ہیں، اور اس کا تعلق اس دھماکہ خیز مواد سے ہے جو داعش بھرپور طریقے سے استعمال کر رہی ہے، مشرق وسطیٰ میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی۔ اس حوالے سے یہ بات خاص طور پہ سامنے آئی ہے، سن 2014 کی بات ہے، جب 2014 میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ داعش سے بہرحال بھارت کا، اس کی خفیہ ایجنسی کا تعلق ہے، اور خاص طور پہ آج وزیر اعظم نریندر مودی کے مشیر برائے قومی سلامتی اجت ڈوول کا تعلق ہے۔ داعش اور بھارت کے تعلق کے حوالے سے ایک کڑی جون 2014 میں سامنے آئی تھی، جب عراق میں داعش کے قبضے سے بھارت کے 46 رکنی طبی عملے کی رہائی ممکن ہوئی تھی۔ یہ بہت ہی پراسرار معاملہ تھا کیونکہ ان تمام لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا داعش میں۔ 46 رکنی یہ بھارتی طبی عملہ تھا جو عراق میں موجود تھا۔ بھارت نے اس کو اپنے داعش نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس کے لیے فوری طور پہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی تھی۔ بھارت سے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے قومی سلامتی کے مشیر اجت ڈوول کو ایک خفیہ مشن پر عراق کے صوبے ٹکریت بھیجا تھا۔
اجت ڈوبل جو کہ بھارتی انٹیلیجنس کے ایک بہت بڑی اہم شخصیت رہی ہیں، اب وہ بھارتی وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ہیں، وہ عراق گئے تھے اور بھارتی صحافی سوسینیا حیدر کی کتاب دی میں جو تازہ ترین کتاب شائع ہوئی ہے، اس میں 8 جولائی کو شائع ہونے والی جو ایک اس کے حوالے سے جو رپورٹ شائع ہوئی، اس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے اگلے روز 25 جون کو اجت ڈوبل عراق کے سیکرٹ مشن پر گئے اور خفیہ رابطوں کے بعد جو کہ انہوں نے داعش کے ساتھ کیے، 46 بھارتی نرسز کو داعش سے رہائی مل گئی تھی اور اس طرح سے رہائی دلائی تھی۔ پوری دنیا میں اس سلسلے میں چہبہ گوئیاں ہو رہی تھی کہ آخر کس طرح سے ایک شخصیت جو کہ بھارتی انٹیلیجنس سے اس کا تعلق ہے، اس نے داعش سے روابط رکھے اور کس طریقے سے بھارت کے یہ 46 لوگ جو ناممکن تھے کہ داعش کی رہائی سے اتنی آسانی سے رہا ہو جائے، رہا ہو گئے۔ اس میں ایک بات بہت اہم ہے جو کہ حیرت انگیز بھی لگتی ہے لیکن بہت اہم ہے کہ آج تک القاعدہ، داعش یا تحریک طالبان پاکستان نے آج تک کسی بھارتی مفاد اور اثاثے کو نہ نقصان پہنچایا ہے اور نہ ہی بھارت میں کسی دہشت گردی کے واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ بھارت کی جانب سے بھی ان تنظیموں پر کبھی کسی تخریب کاری کا الزام نہیں لگایا گیا ہے، نہ بھارت نے اپنے حوالے سے دہشت گردی کی کسی واقعے کا الزام القاعدہ پہ، داعش پہ یا تحریک طالبان پر ڈالا ہے، اور نہ ہی تحریک طالبان، القاعدہ یا داعش نے کبھی بھارت میں ہونے والی کسی دہشت گردی کی ذمہ داری قبول کی ہے، نہ ہی اسے اپنا ہدف بتایا ہے۔ اس حوالے سے یہ پس منظر آپ کے سامنے ہم نے بتایا 2014 میں بھارتی طبی عملے کی عراق میں داعش کے قبضے میں آنا اور پھر اجت ڈوبل کا وہاں سے جا کے ان کو چھڑا لینا۔ جنگوں اور دہشت گردی میں استعمال ہونے والے اسلحہ کی تحقیق کرنے والے عالمی ادارے کانفلکٹ آرمامنٹ ریسرچ کی ایک بہت اہم رپورٹ سامنے آئی ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ داعش اور بھارت کے تعلقات صرف زبانی کلامی نہیں ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بھارت کی 7 کمپنیاں داعش کو 70 کے قریب وہ پرزے اور خام مال فراہم کرتی ہیں جو دھماکہ خیز مواد بنانے میں کام آتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم کو دھماکہ خیز مواد بنانے کے لیے جو سامان فراہم ہوتا ہے وہ بھارت کی کمپنیاں فراہم کر رہی ہیں۔ داعش کی دہشت گردی میں استعمال ہونے والے بموں میں سیفٹی فیوز، ڈیٹونیٹرز اور ڈیٹونیٹرز کا ورڈ اور دیگر تباہ کن مواد بھارتی کمپنیوں کا بنا ہوا ہے اور یہ بات اب تصدیق شدہ ہے۔ بھارت دنیا کا دوسرا ملک ہے جو داعش کو تباہ کن آئی ڈیز کی تیاری کے لیے براہ راست خطرناک اور مہلک مٹیریل فراہم کر رہا ہے۔ یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے۔ یہ اسلحہ بھارت سے جو چلتا ہے یہ ترکی، لبنان، شام اور دوسرے ممالک سے ہو کر اس وقت داعش کے لوگوں کے تک پہنچ رہا ہے۔ اس کے بارے میں مسلسل اطلاعات آ رہی ہیں۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ رپورٹ میں دھماکہ خیز مواد کو اڑانے والے ڈیٹونیٹرز، سیفٹی فیوز اور بھارتی کمپنیوں کی مہروں پر میڈ ان انڈیا تحریر ہے۔ یہ بین الاقوامی طور پر تصدیق شدہ مواد ہے، یہ مٹیریل ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس تمام ایکسپلوسیو بنانے والے اس مرحلے کے لیے بھارت کی کمپنیاں جو اپنے سامان فراہم کر رہی ہیں، جو آلات فراہم کر رہی ہیں، اس میں باقاعدہ بھارتی کمپنیوں کا نام بھی ہے، میڈ ان انڈیا بھی لکھا ہوا ہے۔ اس رپورٹ میں ان کمپنیوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ سہولت فراہم کری ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت اہم خبر ہے جو کہ وال اسٹریٹ جرنل نے اس سال شائع کی تھی فروری میں، جس میں کہا گیا تھا کہ شام میں داعش کے دہشت گرد تباہی پھیلانے کے لیے بڑی تعداد میں بھارتی دھماکہ خیز مواد اور ان میں تیار ہونے اور یہ وہ سامان ہے جو کہ بم وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ بھارت سے داعش کو فراہم کیا جانے والا تمام اسلحہ ساز و سامان قانونی طور پر سرکاری لائسنس یافتہ کمپنیاں لبنان اور ترکی برآمد کرتی ہے اور وہاں سے پھر یہ داعش کو فراہم کر دیا جاتا ہے۔ داعش سے بھارت کا تعلق، داعش سے اجت ڈوبل کا تعلق اور پھر کبھی بھی داعش ہو، القاعدہ ہو، تحریک طالبان کا کبھی بھارت میں اپنا کوئی ہدف نہیں بتانا، نہ ہی بھارت میں کسی دہشت گردی کی ذمہ داری قبول کرنا، نہ ہی بھارت کی جانب سے کبھی اپنے ہاں ہونے والی کسی دہشت گردی کی کسی تحریک کا ذمہ دار داعش، القاعدہ اور تحریک طالبان کو نہ بنانا۔ یہ بہت بڑا معمہ ہے، لیکن اس کی جو اثرات ہے، یہ کیوں ہے یہ معمہ، اس کے بارے میں ابھی آپ کے سامنے ہم نے بیک گراؤنڈ رکھا۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دہشت گردی کے امور کے ممتاز ایکسپرٹ امتیاز گل، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں CRRS کے۔ کتنا تعلق ہو سکتا ہے بھارت اور داعش کا براہ راست؟ گل صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس طرح براہ راست تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ
بھارتی انٹیلیجنس کے IS یا اس طرح کے دوسرے ملیٹنٹ گروہوں کے ساتھ کوئی تعلقات ہوں گے، کیونکہ یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اکثر ممالک کے خفیہ ادارے جس کو انٹیلیجنس ایجنسی کہتے ہیں، ان کے غیر ریاستی عناصر کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلقات ضرور ہوتے ہیں. براہ راست تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، بالواسطہ تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح پاکستانی خفیہ اداروں کے تعلقات غیر ریاستی عناصر کے ساتھ ہیں. امریکی خفیہ ایجنسی کے تعلقات مڈل ایسٹ میں بھی ہوں گے، افغانستان میں بھی ہوں گے. تو یوں ہی بھارت کے بھی یہ روابط یقیناً ہوں گے، یعنی ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے. اور آپ کو معلوم ہے اجیت دوول صاحب پہلے را کے چیف ہوتے تھے، یعنی ان کے سربراہ تھے. تو اگر اس حیثیت میں انہوں نے اپنے کوئی اثاثے استعمال کیے اپنے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. بھارت کا فوکس ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مڈل ایسٹ نہیں ہے، بھارت کا فوکس پاکستان ہے. وہ پاکستان کو اپنے لیے ایک ایسا مسئلہ سمجھتا ہے جس کو نیوٹرلائز کرنا ضروری ہے، یعنی جہاں جہاں ممکن ہو پاکستان کو سافن کیا جائے، نرم کیا جائے کچوکے لگا کے. اس کے لیے بھارت کو براہ راست کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے مغربی ہمسایہ بھارت، یعنی آپ کو معلوم ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. وہاں پہ اب بھی یہاں پہ کم از کم پاکستان میں یہ تاثر بڑا مضبوط ہے کہ اس وقت بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب امتیاز گل ہمارے ساتھ تھے. بھارت کے داعش سے رابطوں کے حوالے سے اب بین الاقوامی طور پہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. یقینی طور پہ توجہ طلب معاملات ہے، توجہ طلب بات ہے، خاص طور پہ اس لیے بھی کہ تحریک طالبان، القاعدہ اور داعش نے کبھی بھارت کو اپنا ٹارگٹ نہیں بتایا، نہ ہی کبھی بھارت نے کسی کارروائی کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور نہ ہی بھارت نے اپنے ہاں ہونے والی کسی دہشت گردی کا کوئی تعلق داعش، القاعدہ یا تحریک طالبان پاکستان سے جوڑا ہے. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے بہت اہم. کرپشن کے خلاف پوری قوم سفارہ نظر آتی ہے. سیاستدان ہو، پارلیمنٹ ہو، پاکستان کے عوام ہو، میڈیا ہو، پاک افواج ہو. ایک اور بہت اہم معاملہ سامنے آیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ وہ جج صاحبان جو اعلیٰ عدلیہ میں ہیں جن کے خلاف بے ضابطگیوں کی شکایات اور الزامات سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جن حوالے سے جن کے خلاف شکایات یا الزامات لگائے گئے ہیں، باقاعدہ درخواستیں دی گئی ہیں، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، یا اگر ہو رہی ہے تو اسے کیوں نہیں شیئر کیا جا رہا. اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان میں کرپشن کے خلاف بیداری کا موسم لگتا ہے. کل انسداد کرپشن کے سب سے بڑے ادارے نیب کی تاریخ کی سب سے بڑی کارروائی اختتام ہفتہ دیکھنے میں آئی جب بلوچستان میں ایک صوبائی سیکرٹری کے گھر سے 73 کروڑ روپے سونا اور جائیدادوں کے انبار حاصل کیے گئے. اسی دوران جو پورے ماحول ہے، خاص طور پہ پاناما پیپر سامنے آنے کے بعد کرپشن کے خلاف پوری پاکستانی قوم متحرک نظر آتی ہے. جہاں نیب بڑی کارروائیاں کر رہی ہے، وہاں پاکستان کے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اپنے اہل خانہ کو احتساب کے لیے پیش کر لیا. دوسری جانب پارلیمنٹ کے ممبران بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں. حکومتی احتساب کی بات ہو رہی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے پاکستانی فوج کے اندر کرپشن کے خلاف ایک بہت بڑا ایکشن کیا حالیہ دنوں میں. کرپشن کے خلاف اس پورے ماحول کے پس منظر میں ظاہر ہے کہ سوال اٹھتے ہیں، اور سوال اٹھتے ہیں عدلیہ کے حوالے سے، عدلیہ میں موجود بے ضابطگیوں کے حوالے سے اور کرپشن کے الزامات کے حوالے سے. اس سلسلے میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز پر اگر کوئی الزام ہو، بے ضابطگی کا الزام ہو یا کوئی اور الزام ہو، تو اس کے لیے پاکستان کے آئین میں فورم تجویز ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی وہ فورم ہے جہاں پر ججز کے خلاف شکایات درج ہوتی ہیں اور اس کے بعد تحقیقات اور اس کا فیصلہ آتا ہے. آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس ہفتے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں پاکستان کی آئینی تاریخ میں پہلی بار سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارکردگی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی پٹیشن دائر کر دی گئی ہے. پاکستان بار کاؤنسل کی انسانی حقوق کی کمیٹی نے یہ آئینی پٹیشن دائر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ججز کے خلاف دائر درخواستوں پر جلد از جلد کارروائی کی جائے. بتایا جائے کہ ججز کے خلاف کتنی درخواستیں موصول ہوئی اور کتنی پر کارروائی کی گئی.
سپریم کورٹ سے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل کے حوالے سے بتایا جائے کہ درخواستوں پر فیصلے تک متعلقہ جج صاحبان کو کام سے روکا جائے اور ایسا کیوں نہیں کیا گیا۔ پنجاب بار کونسل کی جانب سے بھی سپریم کورٹ میں ایک ایسی ہی پٹیشن دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دائر درخواستوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے۔ اس وقت سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جن جج صاحبان کے خلاف میڈیا رپورٹس کے حوالے سے درخواستیں موجود ہیں اور زیر التوا ہے، اس میں پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس داؤد خان، اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جسٹس جناب جسٹس انور قاسی، جناب جسٹس شوکت صدیقی، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق عرفان، جسٹس شاہد ڈار اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی شامل ہیں۔ یہ نام سامنے آ چکے ہیں سپریم کورٹ بار کی، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بھی موقف ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس سلسلے میں کارروائی کرے اور یہ کارروائی جلد ہونی چاہیے اور نظر ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایکٹیوسٹ رول ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق چیئرپرسن محترمہ آسمہ جہانگیر کا۔ چند روز قبل گزشتہ ہفتے کے اختتام پر لاہور کی ایک تقریب میں اس پورے ماحول کے حوالے سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے ججز کے بارے میں اپنی ہی انداز میں گفتگو کی اور انہوں نے فرمایا ان کی انٹیگریٹی ہم سے بہتر ہے، ورنہ آپ اور میں کیوں نہیں جج ہے۔ ان کی عقل دانش ہم سے بہتر ہے، مگر اگر آج ان کی انٹیگریٹی پہ شک ہے تو سب سے پہلے ان کو خبردار نہیں صرف کرنا چاہیے، ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ میں آپ کو دوسری بات یہ کہتی ہوں کہ اگر آج ملک میں کرپشن ہے تو ان کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کا منصف خود کرپٹ نہ ہوتا، اگر آپ کا منصف خود ڈرو نہ ہوتا تو آج ملک میں اس قسم کی کرپشن نہ ہوتی۔ آپ اس ادارے کو ٹھیک کر لیجئے گا، بہت کچھ بدل جائے گا، بہت کچھ تبدیلیاں آ جائیں گی۔ ایسی تبدیلیاں نہیں آئیں گی کہ چور مچائے شور، اور جو پہلے آمریت کا ساتھ دیتے رہے ہیں وہ آج جمہوریت کی بات کریں گے۔ محترمہ آسمہ جہانگیر کا اپنا انداز گفتگو ہے، اپنی گفتگو ہے، خاص طور پہ ان کی یہ گفتگو یقینی طور پہ متنازع ضرور ہے۔ بہت سے لوگ ان کی اس گفتگو سے ایگری نہیں کریں گے، کچھ لوگ اس سے ایگری بھی کریں گے، مگر بہرحال یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن اس پورے ماحول کے حوالے سے عدلیہ بھی اپنی ذمہ داریوں سے مکمل طور پہ آگاہ ہے، اپنی خامیوں پہ بھی نگاہ رکھی ہوئی ہے، اور اس کا بڑا ثبوت سامنے آیا خود اسی ہفتے ختام ہفتہ جب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کیا، ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے موجودہ صورتحال کے حوالے سے، خاص طور پہ عدلیہ کے حوالے سے اپنے بے باک تبصرے میں فرمایا۔ قانون کی حکمرانی کا خواب صرف اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ بحیثیت مجبوری ہم سب اس سلسلے میں اپنا اپنا کردار پوری ذمہ داری، دیانتداری، جذبہ ایثار اور قربانی سے ادا کریں، اور ظاہر ہے کہ عدلیہ سے بھی ہم ہر سطح پر ایسی ہی امید رکھتے ہیں۔ عدلیہ سے ہر سطح پر ہم ایسی ہی امید رکھتے ہیں۔ جناب جسٹس انور، چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی کا یہ کہنا تھا۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے حوالے سے یہ پاکستان بار کاؤنسل کی انسانی حقوق کی کمیٹی کے چیئرمین جناب کامران راحیل شیخ، آپ کی جگہ راحیل کامران شیخ صاحب ہیں، جنہوں نے کہ یہ پٹیشن دائر کی ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو ججز کے حوالے سے درخواستیں ہیں اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب راحیل کامران شیخ۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کی پٹیشن کا فوکس کیا ہے اور کیوں، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا اس کی ضرورت کیوں پڑی کہ آپ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے حوالے سے اپنی درخواست لے کے یا اپنی شکایت لے کے؟ کامران خان صاحب، پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ یہ درخواست ہم نے اس لیے دائر کی ہے کیونکہ اس سے پہلے 2 دفعہ پاکستان بار کاؤنسل ریزولوشنز پاس کر چکی ہے کہ عدلیہ اپنے احتسابی عمل کو اور 209 کو ایکٹیویٹ کرے۔ آرٹیکل 209 تاثر یہ ہے عمومی کہ پچھلے 40 سال میں وہ افادیت اور اس ایفیشنسی کے ساتھ اپنی پرفارمنس نہیں دکھا سکا جو کہ اس سے متوقع تھی، اور ایک ایسا ادارہ جو دوسرے اداروں کو شفافیت کی تنبیہ کرتا ہے، جو دوسرے اداروں کے احتساب کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اس کو اپنے معاملات میں بھی
شفافیت اور احتساب میں 2 قدم آگے بڑھ کر سب کے لیے مثال قائم کرنی چاہیے۔ آپ کو شکایت کیوں ہوئی؟ یہ آپ نے کیا محسوس کیا؟ کیا وجوہات ہیں اگر ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں جس سے آپ کو تاثر مل رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کامران خان صاحب، کوئی سٹیٹسٹکس ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے ایک تو نئے جوڈیشل سال کے آغاز میں عشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے خود فرمایا کہ یہ ادارہ جو ہے یہ تقریباً غیر مؤثر ہے۔ پھر 15 نومبر کو انہوں نے ایک اور جگہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تقریباً 90% ریفرنسز یا شکایات جو اس ادارے میں دائر کی گئی تھیں وہ انفرکچوس یا ناقابل سماعت ہو چکی ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب ایک ماحول ہے، ہر ادارہ اپنی ایفیشنسی، اپنی توقیر میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں، تو ہم کیوں اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ شیخ صاحب، آپ نے کہا کہ 209 کی صحیح طرح سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ایک عام ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ مختصراً بتا دیں کہ یہ شق کیا ہے؟ دیکھیں، عدلیہ اپنے احتساب، آئین میں جو ڈھانچہ ہے عدلیہ کے احتساب کا، اس کے مطابق ایک ادارہ جسے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کہتے ہیں، جس کے چیئرمین موجودہ چیف جسٹس یا چیف جسٹس صاحب پاکستان ہوتے ہیں، اور 2 سینئر جج صاحبان اور 2 سینئر ترین چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں۔ عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے متعلق جتنی بھی شکایات موصول ہوتی ہیں وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی کے نتیجے میں ان پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فیصلے کے نتیجے میں یا تو شکایات کو رد کر دیا جاتا ہے اور یا پھر ان شکایات کے نتیجے میں کسی جج صاحب کو معزول کر دیا جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہمارا مدعا صرف اتنا ہے کہ جتنی بھی شکایات آئی ہیں آپ شکایات کو ایکسپیڈیشیسلی ان پر فیصلہ کریں۔ اچھا راحیل صاحب، معاف کیجئے گا، مخیل ہوتا ہوں، بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ فرمائیے گا کہ حالیہ سالوں میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کسی جج صاحب کو کسی غلطی کا مرتکب یا کسی الزام کا مرتکب قرار دے کے اس کے خلاف سزا دی ہے؟ جی نظر نہیں آتا، بادیو نظر میں تو یہ پچھلے 2-3 دہائی میں تو ایسا کوئی فیصلہ نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ جناب راحیل کامران شیخ ہمارے ساتھ تھے۔ پچھلے 20 سے 30 سال کے دوران راحیل کامران شیخ کہتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اعلیٰ عدلیہ کے کسی جج کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے کسی جج سے کوئی الزام اس کے خلاف نہ غلطی سے مرتکب ہوئی ہو اور نہ ہی کوئی اس کے خلاف الزام ثابت ہوا ہو، لیکن ملک میں کرپشن کے خلاف جس وقت پورا ماحول بنا ہوا ہے جس میں تمام ادارے مستعد نظر آتے ہیں، عدلیہ کے حوالے سے بھی اب گفتگو ہو رہی ہے اور سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے اہم خبر ہے اور خصوصی خبر ہے، وہ یہ کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان خاموشی سے ٹریک 2 گفتگو شروع ہوئی ہے۔ 2 ہفتے قبل پاکستان سے 6 رکنی وفد نئی دلی گیا جہاں پر ان کی بڑی خصوصی ملاقاتیں ہوئی ہیں، بہت اہم غیر اعلانیہ یہ دورہ، غیر اعلانیہ ملاقاتیں، مگر بہت اہم ڈیولپمنٹ، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے اسے منجمد ہی کہا جا سکتا ہے۔ یہ بات خاص طور پہ اس وقت ظاہر ہوئی تھی جب پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے سلسلے میں گزشتہ ماہ کے اختتام پر بھارت کا دورہ کیا تھا نئی دلی میں۔ وہاں پر ان کی بھارتی سیکرٹری خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس سے مجموعی طور پہ صورتحال یہی لگتی تھی کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کا عمل جو کہ گزشتہ سال شروع ہوا تھا اس وقت کافی حد تک منجمد ہو چکا ہے۔ لیکن اسی دوران یہ خبر آئی ہے کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی بہت زیادہ تشہیر نہیں ہوئی، اور وہ ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹریک 2 ڈپلومیسی کا آغاز۔ ایک بار پھر اس کی ابتدا ہوئی ہے اور اس سلسلے میں اطلاعات کے مطابق غیر اعلانیہ طور پر
गुज़िश्ता माह के इख्तिताम पर ही पाकिस्तान के 6 साबिक सफ़रा ने, जिनमें से अक्सरियत भारत में ही पोस्ट रही है, भारत में साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, उन्होंने भारत का दौरा किया। ये दौरा इस लिहाज से बहुत अहम था कि गैर एलानिया था, मगर इसकी अहमियत इस लिहाज से थी कि इस दौरे के दौरान इनकी अहम तरीन भारतीय शख्सियात, जिसमें भारतीय नायब सदर, इसके अलावा भारत की वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल, भारत की वज़ारत ख़ारजा के अहम तरीन अफसरान, भारत के ओपिनियन मेकर्स के साथ बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। पाकिस्तान से जाने वाले इस 6 रुकनी वफ़द में पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जनाब सलमान बशीर, भारत में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जनाब शाहिद मलिक, भारत में ही पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जनाब अजीज़ अहमद ख़ान, भारत में ही पाकिस्तान के एक और साबिक सफ़ीर जनाब अशरफ जहांगीर काजी और साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जनाब रियाज खोकर और साबिक सफ़ीर जनाब हुमायूं ख़ान शामिल थे। ये अहम तरीन पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार थे, जिन्होंने भारत का ये बहुत ही अहम दौरा किया। लो प्रोफाइल दौरा था, लेकिन बहुत अहम दौरा था, जो कि अभी इख्तिताम पजीर हुआ गुज़िश्ता हफ्ते, और इसकी मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब शाहिद मलिक ने, जो कि साबिक सफ़ीर भी है भारत में पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद मलिक साहब। बहुत अहम दौरा था जिस वक्त आप वहाँ पहुँचे, उससे 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा नई दिल्ली में अपनी मुलाकातें उन्होंने मुकम्मल की थी, और उससे इजहार यही हो रहा था कि शायद जो ताल्लुकात की बहाली का अमल है वो मुंजमद हो गया है। आपका जो दौरा हुआ, उसके बाद जो आपकी मुलाकातें हुई आप तमाम हजरात की, आपका क्या तासुर था? जी कामरान साहब, जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक गैर आलानिया आप इसको कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अहमियत इस मेरे ख्याल में दौरे को दी गई वो इससे ज़ाहिर होती है कि हमारी जिस लेवल पे वहाँ पे मुलाकातें हुई और ऑफिशियल लेवल पे मुलाकातें हुई, जैसे मैं आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम 6 सफ़रा यहाँ से गए थे, और जिसको कलेक्टिव विजडम कहते हैं, तकरीबन 30-32 साल की वहाँ पे जो तजुर्बा था ऑन ग्राउंड, वो हमारी तरफ से था। इसी तरह हिंदुस्तान की तरफ से भी 6 और 7 वहाँ के ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान में सफारती काम अंजाम दे चुके हैं, जिसमें हाई कमिश्नर भी शामिल थे, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी शामिल थे। हमारी मुलाकातें मुख्तलिफ लेवल पे हुई, सीनियर लेवल पे हुई, जिसमें हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट, जिसमें हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जिसमें वहाँ के सेक्रेटरी फॉरेन यानी जो डील करते हैं इकनॉमिक मैटर्स से, और मेरे नज़दीक एक और जो अहम मुलाकात थी वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने हमें ख़ास तौर पे एक फंक्शन पे बुलाया, जहाँ पे हमारी काफ़ी उनसे खुल के बातें हुई। तो मेरे ख़्याल में ये जो 2 दिन की मुलाकातें थीं, इसमें हमने काफ़ी एक दूसरे से बातें की, और ज़्यादा अहम बात यह है कामरान साहब कि दोनों तरफ से ये चीज़ें जो हैं, जो बातचीत हुई है, इसका जो निचोड़ है, इसका जो जिस्ट है, वो इट विल गो टू द हाईएस्ट लेवल। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि फॉरेन सेक्रेटरी के विजिट के फ़ौरन बाद ये एक गैर रस्मी जो मुलाकात थी, इन दोनों को अगर आप मिला के देखें तो मुझे लगता है कि आगे बातचीत बढ़ने की उम्मीद नज़र आती है। और वो किस तरह से जाहिर होगी, क्योंकि जिन इश्यूज़ पे ऑलमोस्ट डेडलॉक नज़र आया है लास्ट टाइम, और अब जाहिर है कि भारत के पास पठानकोट का मामला है, पाकिस्तान के पास कुलभूषण जाधव है, जो कि ज़ाहिर है कि इंडियन स्पायर यहाँ रंगे हाथों पकड़ा गया है, और फिर उससे जो जितनी मालूमात हमें मिली है, दोनों मुल्कों के पास ये इस वक्त जो सूरत हाल है, ये प्रिटी डेडलॉक सिचुएशन है। इसमें आप लोगों ने क्या कोशिश की है कि इससे कुछ बर्फ़ को पिघलाने की कोशिश की जाए, उसमें कोई कामयाबी के आपको आसार नज़र आए? देखिए, कामयाबी के आसार फ़ौरन तो मैं नहीं कहूँगा कि फ़ौरन नज़र आएंगे, लेकिन कम अज़ कम इस दौरे से ये हुआ कि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू और जिन इश्यूज़ की तरफ आपने भी इशारा किया है, उन सब पे बड़ी खुल के बात हुई। एक बात हमने उनको बावर कराने की कोशिश की कि देखिए, चेरी पिकिंग जिसको कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स उठा के हमसे डिस्कस करेंगे तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। ये एक पूरा एक आपको होलिस्टिक अप्रोच लेनी होगी, जिसमें आपको हर इशू पे, हर मामले पे एक दूसरे से बात करनी होगी, और जब भी ये आगे चलेगा। आइंदा अगर मैं देखूं तो मुझे जो एक चीज़ नज़र आ रही है, जिसको एक सिल्वर लाइनिंग आप कह सकते हैं, वो आने वाली एक सार्क समिट है जो पाकिस्तान होस्ट करेगा। और ऐसे समिट से पहले, उससे पहले वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात होती है, फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकातें होती हैं, और कई चीज़ें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन द कमिंग मंथ्स, अगले 3-4 महीनों में
یہ مجھے لگتا ہے کہ کافی آپس میں اس قسم کی میں امید رکھتا ہوں کہ ملاقاتیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ جناب شاہد ملک، سابق پاکستانی سفیر بھارت میں ہمارے ساتھ تھے، پاکستان کے ممتاز سابق سفارتکار. کمرشل بریک اور اس کے بعد امریکہ میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں اس وقت بخار ہے صدارتی الیکشن کا. نومبر میں الیکشن ہونے والے ہیں. طے ہو گیا ہے، آلموسٹ طے ہو گیا ہے کہ سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن صدارتی امیدوار ہوں گی. ان کا براہ راست مقابلہ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ سے. امریکی سرمایہ کار ڈونلڈ ٹرمپ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کے بارے میں نفرت کے تاثرات رکھتے ہیں، مگر اب خود ان کے ملک کا میڈیا اور ان کے ملک کی بھی اہم شخصیتیں، دنیا کی دوسرے بااثر میڈیا کہتا ہے کہ اگر وہ امریکی صدر بن گئے تو وہ امریکہ کے لیے ایک ٹریجڈی ہوگی، ایک بہت بری خبر ہوگی. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کیونکہ امریکی صدارتی انتخابات نومبر میں ہونے ہیں، لیکن اس حوالے سے بخار پہلے ہی بن رہا ہے. ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے خاص طور پہ مسلمانوں میں، اسلامی ملکوں میں، کیونکہ اسلام اور مسلم دشمنی کو انتخابی ٹرمپ کارڈ کے طور پہ استعمال کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ بات یقینی ہے کہ امریکی صدارتی انتخاب میں ہلری کلنٹن کا مقابلہ کریں گے اور امریکی صدر وہ بن جائیں. اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں مساجد کو بند کرانے، مسلمانوں کو امریکہ میں داخلے پر پابندی کا مطالبہ کرنے اور ان کے حوالے سے کئی نفرت انگیز مطالبے کر چکے ہیں. گزشتہ ماہ CNN پر صدارتی امیدواروں کے سامنے مباحثے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ زیادہ تر لوگ اس حقیقت سے آگاہ نہیں کہ عالم اسلام کی اکثریت امریکہ سے سخت نفرت کرتی ہے. I think Islam hates us. There's something there that there's a tremendous hatred there. There's a tremendous hatred. We have to get to the bottom of it. There is an unbelievable hatred of us, and we have to be very vigilant. We have to be very careful. And we can't allow people coming into this country who have this hatred. امریکہ میں اس سلسلے میں کیا تاثر ہے یہ جاننے کے لیے جاتے ہیں نیو یارک، جہاں پر موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ معاذ صدیقی. صدیقی صاحب بتائیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں مسلمانوں اور اسلام کے حوالے سے عام ہیں. امریکہ میں اس سلسلے میں عام تاثر کیا ہے؟ کیا ان کے سارے ووٹرز ان کے حامی ہیں؟ میڈیا، دوسرے بااثر حلقے کیا کہتے ہیں؟ جی کامران صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمان ایک ایسی چیز ہے یہاں امریکہ میں، ان کو کوئی بھی تنقید کا نشانہ بنا سکتا ہے اور آرام سے وہ اس سے بھاگ سکتا ہے یا آرام سے اس کو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا دوسری جو اقلیتیں ان کے مقابلے میں. اگر آپ یہاں ایفرو امریکنز کو کچھ کہہ دیں، خاص طور پہ اسرائیل کو تو تصور ہی نہیں ہے. اس طریقے سے آپ جو ہم جنس پرست ہیں ان کے خلاف کوئی ایک جملہ بول دیں تو آپ کا سیاسی کیریئر ختم ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف جو ہے کوئی بھی بات کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی وہ ایک پاپولر بات تھی، اور جو ریپبلکن کا جو ووٹر ہے وہ شاید اسی وجہ سے متوجہ ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بات کی ہے. لیکن ایک بات ضرور سامنے آئی ہے کہ انہوں نے جو دیگر اقلیتیں ہیں، دیگر جو مہاجرین ہیں یعنی امیگرنٹس جو آئے ہیں خاص طور پہ میکسیکن، ان کے خلاف بھی بات کی ہے. تو اس وجہ سے جو دوسری طرف ان کو سخت مخالفت کا سامنا ہے. میں یہاں بھی یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ہلری کلنٹن یا ڈیموکریٹ کی پارٹی کی جانب سے، ایون صدر براک حسین اوباما کی جانب سے بھی مسلمانوں کی جو حمایت سامنے آئی ہے، یہ بھی قابل تحسین ہے اور ہمیں مسلمان کی حیثیت سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بڑے پیمانے یہ لوگ آگے بڑھ کے آئے. کیونکہ پاپولر نعرہ نہیں ہے مسلمانوں کی سپورٹ، اس کے باوجود بھی ہلری کلنٹن ہیں، برنی سینڈر ہیں اور خود براک حسین اوباما ہیں جو آگے بڑھے اور جنہوں نے مسلمانوں کی حمایت کی. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے بھی بڑا سخت تنقید کا ان کو نشانہ بنایا ہے، اور جو یہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں خاص طور پہ ACLU وغیرہ، انہوں نے تو بہت سخت تنقید کا نشانہ بنایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صدر بھی منتخب ہو گئے تو انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کے سامنے اس طریقے سے ان کا جاری رہنا اور آرام سے نفرت انگیز بات کرنا آسان نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ معاذ صدیقی ہمارے ساتھ تھے واشنگٹن سے. ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کے اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.